बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान जमील अख्तर और आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब से देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात होने जा रही है मोहतरम इलियास मुग़ल से। आप समझ रहे होंगे कि यार आपको तो डेली देखा जा रहा है और आप किस तरह कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। वो इस ज़मन में मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से हमारा वीलॉगिंग का सिलसिला रुका हुआ था और आज बड़ी मुश्किल से जो है मुग़ल साहब हमारे हाथ लगे हैं और इनको लेकर आए हैं। आज ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो मुग़ल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी अरसे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है और ये सिलसिला इससे दोबारा माशाल्लाह बहाल हो रहा है। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और पिछले जो वादे आपने तोड़े हैं उनको उस तरह न चलें मगर मुस्तकिल आगे चलें। जी इंशाल्लाह ज़रूर। इलियास साहब, ये मुल्क के अंदर एक हिजान की कैफियत जो मौजूद है और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 8 फरवरी को एक पत्थर पर लकीर है और इलेक्शन होंगे और हर सूरत में होंगे और हर ज़मन में होंगे। आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये इलेक्शन होंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मुझसे पर्सनल पूछेंगे तो मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अगर मुझसे पर्सनल पूछेंगे और बैक से जो माहौल नज़र आ रहा है तो उसमें इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो एक तलवार लटका दी है तो मजबूरी बन चुकी है, मगर जिस तरह फ़ौरन सारे काम होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे तो उससे नहीं लग रहा कि इलेक्शन हो रहे हैं। हालांकि लोगों को ये लग रहा है कि ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, बैलेट पेपर छप गए हैं, फलां हो गया है। मुझे ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ना, ये इलेक्शन होने की नज़र नहीं आ रही बल्कि इलेक्शन मुलतवी होने की नज़र आ रही हैं। अच्छा इलियास मोहम्मद साहब, एक सिचुएशन ये भी नज़र आ रही है कि जो हालिया दहशत गर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं कि उनको भी जोड़ा जा रहा है कि ये एक बस मंजर पर ये तमाम तर काम हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो हमें कौम के अंदर इबहम पाया जा रहा है कि इलेक्शन मुलतवी होंगे। क्या ये कोई इसकी कोई कड़ी लग रही है? देखिए, इससे पहले भी कई मरतबा इलेक्शन के दौरान मुझे याद तारीख नहीं आ रही कि 2012 के इलेक्शन थे या कौन से थे, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी थी कि खुदकुश हमले इतने ज़्यादा हो रहे थे KPK कराची, और आपने उसको देखा है NP को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया, MQM को निशाना बनाया गया, इसी तरह पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। तो इस तरह के बड़े वाक़यात दहशत गर्दी के होते रहे मगर इलेक्शन नहीं रुके। और इलेक्शन रोकना इस तरह के मामलात से ये रियासत की बदनामी होती है कि आप दुनिया की 7वीं 8वीं कुव्वत हैं और चंद हमलों की वजह से आप अपने आप को सिलेंडर कर रहे हैं और दहशतगर्द आपसे क्या हो रहे हैं, जीत रहे हैं। तो आप हमेशा डट कर खड़ी, रियासत डट कर खड़ी होती है और मुकाबला करती है दहशतगर्दी का। दहशतगर्दी चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान उसका काफ़ी अरसे से भारत की वजह से निशाना बना हुआ है। हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे जो बरादर इस्लामी मुल्क हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान है चाहे वो ईरान है, वो इंडिया के हाथों इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इस वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए और कौम के अंदर अभाम भी नहीं पाया जाना चाहिए। इलियास मोहम्मद साहब, आप ये बताइए कि बहैसियत कौम इस वक्त क्या कौम इलेक्शन के लिए तैयार है या उस तरह की दिलचस्पी आपको नज़र आ रही है कौम के अंदर जिस तरह इससे पहले इलेक्शंस में गेमी है? अभी आपको लग रहा है कि जैसे कि 2 हफ्ते रह चुके हैं इलेक्शन के को होने में, मगर अभी तक हम जो इलेक्शन के नज़ारे या जो उनकी एक खूबसूरती हुआ करती थी इलेक्शन की, गली गलियों में झंडे और हर किस्म के ये मामला चल रहे होते थे, गेमी थी, ये अब 2 पार्टियों के अलावा कोई और पार्टी भी कैंपेन करती हुई नज़र नहीं आ रही। देखिए, पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और जमहूर कहते हैं आवाम को। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर ये जो इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा हो रहा है ना, ये इलेक्शन नहीं है बल्कि ये सिलेक्शन है। सबको पता है कि किसने आना है और सबको पता है कि किसको लाया जा रहा है और सबको पता है कि किसको धोया जा रहा है और सबको पता है किसके लिए तैयारियां हो रही हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आवाम का वक्त ज़ाया ना करें। लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो जलसों जुलूसों और स्टिकर्स और झंडों और इन चीज़ों पे लग रहे हैं, बेटर ये है कि जिस शख्स को आपने लाना है उसको हुकूमत दें, उसको बोलो आपने काबीना बनाएं और आप रियासत को चलाएं जिस तरह आप चला सकते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, जिस तरह की ये मुतनाज़ इलेक्शन पहले ही मुतनाज़ हो चुके हैं, इसका अंदाज़ा आप यूँ कर लें कि जिस तरह एक सियासी बहुत बड़ी जमात को साइड लाइन किया गया या जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं और 2 सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन कैंपेन करती नज़र आ रही हैं, बाकी हर तरफ यानी कि सुकूत जारी है। तो सुकूत इसलिए है कि लोगों का अभाम है और दूसरा सुकूत इसलिए भी है सबको पता है कि किसको लाया जा रहा है, हम तुम कौन खाम खा, बाकी जमातें इसलिए भी देख रही हैं। और तीसरी बात यह है कि इस मरतबा का जो इलेक्शन हो रहा है ना, मुझ जैसा एक नाक़िस इंसान भी देख रहा है। इससे पहले चले जैसे तैसे भी इलेक्शन हुए मगर फिर कहीं ना कहीं इलेक्शन लग रहे थे,
اب کے الیکشن تو الیکشن لگ ہی نہیں رہے. جس طرح تقسیم در تقسیم در تقسیم، پارٹیاں ہر گلی سے ایک نئی پارٹی بنا کے چھوڑی ہوئی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. الیاس محمد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا جس طرح بلاول بھٹو جو اپنی پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں، کیا وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو یا پی ٹی آئی کے کارکنان کو اپنی طرف مائل کر پائیں گے؟ کیا ان کا ووٹ لے پائیں گے وہ؟ بلاول بھٹو اس وقت جو اپنے تئیں جو ہے وہ اپنی جتنی اس کی عمر ہے تو اس حساب سے میرے خیال سے زرداری صاحب سے اچھی اس وقت الیکشن کمپین کر رہے ہیں. اور جس طرح کی سیاست روایتی چل رہی ہے اس میں وہ اچھے فٹ بھی ہو رہے ہیں اور اس روایتی سیاست کو چلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں وہ کہ وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی جو آزاد لڑ رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر مجھے نہیں لگتا کہ ووٹر ان کی طرف متوجہ ہوگا، البتہ جو جیت کر آئیں گے وہ ان کی طرف متوجہ ضرور ہو رہے ہیں. چونکہ کیوں بلاول بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر کیا کریں گے، حکومت بنائیں گے. اچھا الیاس مغل صاحب، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ ایک آزاد امیدوار ہیں. اچھا ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں، چاہے ٹاک شوز دیکھ لیں، اب میرے جیسے ناچیز کا بھی آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز چل رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے ابھی سے ایک وہ بنایا جا رہا ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. کیوں بنایا جا رہا ہے یہ ماحول؟ یہ بتائیے گا کہ وہ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں وہ جو جیت جائیں گے تو وہ بک جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ یا اپنا جو وہ لوگ حلف لے رہے ہیں اس کے ساتھ وہ غداری کریں گے؟ دیکھیے پاکستان یا اس کو اس تناظر میں یہ بات مارکیٹ کی جا رہی ہے کہ بعد میں ان کو اٹھایا جائے اور پھر ان کو جو ہے نا کروایا جائے تو وہ ایسا لگے کہ یار یہ تو نیچرل تھا، پہلے سے کہا جا رہا تھا یہ بک جائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نا ہماری ایک نیچر بن چکی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ فلاں کام کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور جو ہم حلف کی بات کرتے ہیں تو حلف میں آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کے امیدوار جب کھڑے ہو کر قرآن پہ حلف لے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر حلف کیسے ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کا نظریہ کمزور ہوتا ہے تو آپ کے بکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور پاکستان کے اندر خرید و فروخت تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ چھانگا مانگا کی سیاست نواز شریف نے بہت عرصہ پہلے متعارف کروا دی تھی اور باقی سب اس کے عادی ہو چکے ہیں. اچھا چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں نظریہ کچھ نہیں ہوتا، مفادات ہوتے ہیں. ایک بندہ جیت کر آ گیا، اس کو پتہ ہے کہ اگلی مرتبہ اگر پارٹی نے مجھے دوبارہ ٹکٹ دینا نہیں ہے تو مجھے کیوں نہ اسی دوران سیزن لگا لینا چاہیے. ایک تو جب وہ بکتا ہے تو اربوں روپے میں بکتا ہے، وہ پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے. پھر جب وہ امیدوار بنتا ہے اور جب وہ وزیر بنتا ہے تو پھر اس کو بھی وہاں سے بھی کروڑوں روپے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ کیا نام ہے اس کا جو اسکیمیں آتی ہیں اس کا جو پیسہ ہوتا ہے تو وہ اس وقت اربوں خربوں روپے کا مالک بن جاتا ہے. وہ بیٹر اس کو پتہ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے اندر ساری زندگی نظریے کو چاٹ کے کیا کرنا ہے، یہ کسی بھی جماعت کے اندر پیسہ آ رہا ہے تو مفادات کی سیاست ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ جو پرانے کھلاڑی تھے، جو سیاست کے اندر منجے ہوئے لوگ تھے، جن جو خرید فروخت بکنا اور اپنے آپ کو بیچنا وہ سب کچھ کرتے تھے، وہ سارے تو سائڈ لائن ہیں. اب ایک نئی قیادت سامنے آئی ہے، نوجوانوں کو سامنے لائیں، وہ میں پاسبل کہ وہ نوجوان اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے اور نہ بکیں. اچھا الیاس مغل صاحب، پاکستان عوامی تحریک سے آپ کا ایک مطلب آپ ان سے منسلک بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ان کے بارے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان عوامی تحریک جس نظام کے خلاف بات کر رہی تھی کیا وہ نظام بدل چکا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک نے الیکشن میں حصہ لے لیا؟ نہیں، پاکستان عوامی تحریک ابھی یہ بتانے آئی ہے الیکشن کے اندر، چونکہ ہم پہلے باہر رہ کر کوشش کیا کرتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2012 کے اندر 2018 کے اندر پوری کمپین چلائی کہ ووٹ فار نن کی. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے ریاست کے مخالف بات کر رہے ہیں. ہم ریاست کے مخالف بات نہیں کر رہے تھے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. اور اس وقت پاکستان عوامی تحریک نے جب دیکھا کہ ماحول گرم ہے الیکشن کے لیے تو ہم نے کہا کہ ہم عوام کے اندر اتر کر بتائیں، ان کو اپنے الیکشن کمپین کے دوران لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں یہ جو سسٹم ہے صرف یہاں پر چہرے بدلتے ہیں، یہاں پر نظام نہیں بدلتا، نظام وہی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام کے اندر جا کر عوام کو بتائیں کہ اس سسٹم کے تحت تبدیلی نہیں آئے گی. اور آپ دیکھ لیں اس سسٹم کے تحت اگر پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں کو بھی آپ کیا کر لیں گے، کامیاب کر لیں گے، وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. ہم بیسک یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان عوامی تحریک مثال کے طور پر پنجاب سے تقریباً ہمارے 200 کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں. اب وہ 200 کینڈیڈیٹ بھی الیکشن لڑ کے آ جاتے ہیں تو وہ 200 کینڈیڈیٹ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نظام وہی وہاں پہ موجود ہے. تو اس نظام کے اندر جب تک پورا نظام کا سٹرکچر چینج نہیں ہوگا تب تک یہاں تبدیلی نہیں آ سکتی. سسٹم تبدیل کرنا عوام کو ہم یہ سمجھانے کے لیے اس وقت پاکستان عوامی تحریک میدان میں اتری ہیں.
سر کیا پاکستان عوامی تحریک اتنے بڑے پیمانے پہ جو پنجاب میں اپنے امیدوار کھڑے کر رہی ہے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک جو ہے اپنی کوئی سیٹیں نکال پائے گی؟ دیکھیں، پاکستان عوامی تحریک کبھی بھی الیکشن جیتنے کے لیے نہیں لڑی، وہ پاکستان عوام سے سپورٹ چاہتی ہے، پاکستانی عوام سے سپورٹ چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان عوامی تحریک میدان میں اترتی ہے لوگوں کے جو شعور ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے۔ یہ لوگوں کو پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کے شعور کو کتنا لے رہے ہیں، یا ان کا جو اب یہ سمجھ منشور ہے اس منشور پر کتنا وہ فوکس کرتے ہیں، کتنا سچا مانتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، یا ان کو ووٹ دیتے ہیں، یہ عوام فیصلہ کرے گی۔ عوامی تحریک فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کینڈیڈیٹ انہوں نے بڑے عرصے کے بعد، ایک بڑے گیپ کے بعد پاکستان عوامی تحریک الیکشن کے اندر آئی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو کیا اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پاکستان عوامی تحریک نے حمایت کا اعلان کیا ہے، تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس سے آپ کا نظریہ کمزور ہوا ہے یا آپ نے کوئی سیاسی چال چلی ہے؟ اچھا، ایک بات کی تو آپ تصحیح کر لیں کہ پاکستان عوامی تحریک نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ یہ لاہور کا ایک حلقہ ہے جس میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اس ایک حلقے کے اندر انہوں نے پاکستان عوامی تحریک سے ہیلپ مانگی تھی، یا اور کہا تھا کہ آپ ہمارے امیدوار کو یہاں پر کیا کریں، حمایت کریں۔ تو صرف ایک حلقے کے اندر صرف بلاول بھٹو کی حمایت کی جا رہی ہے، ناٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ پاکستان تو بہت بڑا ہے، ایک حلقہ چیئرمین جو ہیں پیپلز پارٹی کے وہ ہیں بلاول بھٹو، اگر وہ جس حلقے سے لڑ رہے ہیں آپ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیپلز قومی اسمبلی کے 300 یا 500 حلقے جتنے بھی ہیں ان کے اندر ایک حلقے کو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتے، ایک حلقہ کہیں گے اس کو۔ مگر چیئرمین تو پیپلز پارٹی، وہ بے شک چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہیں، ہم چیئرمین پیپلز پارٹی کے ایک حلقے میں ان کی حمایت کریں، سندھ میں بھی نہیں کر رہے جہاں دوسری جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ صرف لاہور کے اندر چونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کمزور ہے، وہ پاکستان عوامی تحریک کے سوا جیت نہیں سکتی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو تھی پچھلی مرتبہ پنجاب سے جو جیتی ہے وہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان عوامی تحریک کا بہت زیادہ 25-30 ہزار ووٹ ایک ایک حلقے سے اس کو پڑے ہیں اور وہ جیتے ہیں۔ اور اس مرتبہ بلاول بھٹو صاحب نے ہم سے ہیلپ مانگی ہے، مدد مانگی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ تحریک مناظر قرآن کے آپ کو پتہ ہے لائف ممبر بھی ہیں۔ اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو بھی لائف ممبر تھی۔ نواز شریف کے مقابلے میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ انتقامی کارروائیوں میں انہوں نے کبھی پاکستان عوامی تحریک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم نے پیپلز پارٹی کے دوران بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے دور حکومت میں دھرنا بھی دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس پہ وہ پورے نہیں اترے، مگر انہوں نے قدم قدم ہمارے کسی ایک ورکر کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ نواز شریف کی طرح 14 لوگوں کو شہید نہیں کیا، 100 لوگوں کو زخمی نہیں کیا، اور اس کے بعد انتقامی کارروائیاں نہیں کروائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے الیاس مغل صاحب جو موجودہ صورتحال پر اپنے تجزیے سے ہمیں اور آپ سب کو آگاہ فرما رہے تھے۔ ویورز، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ آپ نے میزبان جمیل اختر اور الیاس مغل کو دیجیے اجازت۔ اچھا، آخر میں ایک میسج آپ تمام احباب سے ضرور دوں گا کہ جب آپ فیس بک پر جاتے ہیں یا یوٹیوب پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ لکھیں گے SMTV۔ جب آپ لکھیں گے تو آپ کو SMTV کا فیس بک کا پیج بھی نظر آئے گا اور یوٹیوب پر بھی SMTV نظر آئے گے، تو آپ ضرور جا کر اس SMTV کو فالو بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تو انشاءاللہ وہاں سے ہماری بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ آپ کو کلچر، ثقافت، سیاست، مذہب، انٹرویوز، انٹرٹینمنٹ، دنیا کی ہر چیز آپ کو وہاں سے ملتی رہے گی۔ تعلیم ملے گی وہاں سے، مختلف لوگوں کے تلاوت ملے گی، آپ کو نعت ملے گی، ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی۔ آپ جس چیز کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے ضرور ملیں گی۔ تو آپ یہ مت بھولیے گا، جمیل اختر بٹ صاحب کا جو چینل ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں، یوٹیوب پر بھی کریں اور فیس بک پر بھی کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔